General Nigar Johar. The fact that this is not just the name of a character and Ek Hai Nigar is not just a fictional story makes it so much more inspirational. मैंने जब ये टेलीफिल्म देखी तो I was so moved by it कि I kept thinking to myself that how lucky we are to be her contemporaries. हमने literally अपनी आंखों के सामने एक history create होते हुए देखी है. She's the first woman in the Pakistan Army who's reached this position. Being a woman, मैंने जब इनके जर्नी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो ऑनेस्टली आई वाज जस्ट कम्प्लीटली माइंड ब्लोन कि कैसे एक औरत ने एक पूरे सिस्टम को, एक स्टेटस को चैलेंज किया और उसने वो किया जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं किया था. कमिंग फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड मेरे लिए एक बहुत ही अजीब चीज़ थी. अजीब शायद नहीं, लेकिन शायद मैंने इससे पहले आज तक उस पर सोचा नहीं था, लेकिन ये टेलीफिल्म देखते हुए इट मेड मी थिंक अबाउट इट कि मुझे हमेशा से लगता था कि मिलिट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. ये एक शायद मेरा एक प्री कंसीव नोशन था. हालांकि अजीब सी बात है कि हमने कभी भी किसी औरत को लेफ्टिनेंट जनरल या एक किसी भी बड़े रैंक पर नहीं देखा था, बट कभी भी इट नेवर अकर टू मी कि उसके पीछे रीज़न क्या है या उसके ऊपर सोचा जाए. ये फिल्म देखते हुए इट मेड मी थिंक कि एक ऐसी औरत जिसका पूरा रिकॉर्ड फ्लॉलेस था, हर कैरेक्टर वाज फ्लॉलेस, हर चीज़ परफेक्ट थी, मेरिट पे वो कम्प्लीटली पूरा उतरती थी, ये जब भी उसके रैंक बढ़ने की बात आती थी तो हमेशा एक बोर्ड बैठता था और उनका मेन जो है उसके ऊपर सवाल ये होता था कि अगर हम इनको ये प्रमोशन दे दें तो क्या सोसाइटी या क्या बाकी सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे. आई मीन हाउ वियर्ड इज़ दैट कि एक औरत हर चीज़ में, सारे कंपटीशन में अपने एक मेल काउंटर पार्ट के बराबर है, पूरा मेरिट पे उतर रही है. ये बात सारी आके, सवाल सारा आके कहाँ पे उठ रहा है कि शी इज़ अ वुमन. एंड आज से पहले सिंस ये पावर किसी और के पास नहीं रही तो क्या इसको देने से कोई मसला तो नहीं आ जाएगा. मिलिट्री जैसे एक डिस्टिंग्विश इदारे में भी अगर ये सवाल उठ रहा है तो इट क्लियरली गिव्स अस अ पिक्चर कि पाकिस्तान के बाकी सारे इदारों में ये चीज़ अभी भी कितनी जो एक नई और कितनी एक अनहोनी बात है. Nigar Johar, the first female lieutenant general and the first female surgeon general of Pakistan Army, she's absolutely a force to reckon with. और ये टेलीफिल्म देखते हुए it made me think कि ये सिर्फ शायद निगार जौहर की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे इनके अलावा भी दो फीमेल का बहुत बड़ा हाथ है. द बेस्ट थिंग इज कि इस टेलीफिल्म को दो फीमेल प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया है, माहिरा खान एंड नीना काशिफ. बोथ वुमेन आर अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट. और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे इससे एक और पर्सपेक्टिव ये भी मिला कि एक औरत की कहानी अगर एक औरत के पर्सपेक्टिव से नरेट की जाएगी तो उसका क्या एसेंस और क्या इम्पैक्ट होगा. पिछले 6 दिनों के अंदर ओवर 6 मिलियन व्यूज़ जो हैं यूट्यूब पे इस टेलीफिल्म के ऊपर आ चुके हैं एंड दैट स्पीक्स अ लॉट. हमारे डायरेक्टर्स या स्टोरी टेलर्स या राइटर्स, ड्रामा राइटर्स, जब भी उनसे बात की जाए तो हमेशा से आगे से उनका ये आर्गुमेंट होता है कि हम तो वो चीज़ें बनाते हैं जो ऑडियंस पसंद करती है या जो ऑडियंस देखना चाहती है. बट यहाँ पे इस टेलीफिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि अगर ओवर 6 मिलियन व्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं एंड कंसिडरिंग कि ये ऑलरेडी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भी इसको स्क्रीन किया जा चुका है तो इट टेल्स अस कि ऑडियंस ये चीज़ें देखना चाहती है. ये टेलीफिल्म एक बहुत ही फील गुड और एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव के साथ हमारे सामने आई है और इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी जो अब पुराने सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे ड्रामा राइटर्स या फिर डायरेक्टर्स अपने ड्रामास के अंदर टैकल करते हैं अब वो जो है बिल्कुल फेल हो चुके हैं. ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ द रिकरेंट थीम्स जो कि वही पुराने घिसे पिटे थीम्स, सास बहू की लड़ाइयाँ, एक औरत शौहर से भी पिट रही है, ससुराल से भी पिट रही है, घर वालों ने भी उसको छोड़ दिया है, वो माशरे में बाहर जाती है तो वहाँ से भी वो ज़लील होकर आती है. ये थीम्स इतने रिडंडेंट हो चुके हैं कि हम एज ऑडियंस अब इन थीम्स के अलावा भी कुछ एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव चाहते हैं. एंड आई थिंक एक है निगार ने हमें कम्प्लीटली एक एज ऑडियंस हमें उस चीज़ को सर्व किया है जिस तरह के कंटेंट को हम क्रेव कर रहे थे.
یہاں پہ پروڈیوسرز کے علاوہ میں اس فلم کے ڈائریکٹر عدنان سرور کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گی. انہوں نے اس فلم سے پہلے ایک اور مووی ڈائریکٹ کی تھی, موٹر سائیکل گرل, جو کہ زینت عرفان ہوز دا فرسٹ فیمیل موٹر سائیکلسٹ آف پاکستان, ان کی زندگی کے اوپر مبنی ہے. میرے خیال میں ہمارے یہاں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان ریئل لائف خواتین کی زندگیوں کو اسکرین پہ دکھائیں, اور جو ان کی اسٹرگلز ہیں, جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, اس کو ہم آڈینس تک لے کے جائیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک جگہ پہ ایک چیز پڑھی تھی, کسی نے اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ آئی ہیو ریئرلی سین مین ایز ایکسیپشنل ایز دے شو ان موویز. اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے موویز میں اور جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, وہاں پہ جو مردوں کا پورٹریل ہے وہ آلموسٹ ایک سپر ہیرو ایلیمنٹ ان کے ساتھ ایک اٹیچ ہوتا ہے. لیکن اگر ریئل لائف میں دیکھا جائے تو شاید اس طرح کے مرد دیکھنا یا ملنا بہت ہی ایک نیئر ٹو امپاسبل چیز ہے. بٹ آن دا کانٹرری, جو خواتین کا پورٹریل میڈیا یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہے, اس کے اپوزٹ ہمیں ریئل لائف میں نظر آتا ہے. تو شاید اتنا ایکسیپشنل پورٹریل اسکرین پہ نہیں ہے جتنی ایکسیپشنل خواتین کی ایگزامپلس ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ریئل لائف میں ہمیں روز ملتی ہیں. میں جب یہ ٹیلی فلم دیکھ رہی تھی تو مجھے یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک چیز کے ساتھ ایشو تھا کہ مجھے یہ لگا کہ نگار جوہر کا جو کیریکٹر ہے وہ ایک آلموسٹ پرفیکٹ طریقے سے اس کو پورٹری کیا گیا ہے, وچ واز اے لٹل ٹرن آف فار می, کیونکہ آئی فیلٹ کہ انہوں نے ایک ہیومنسٹک سائڈ ان کی نہیں دکھائی. بٹ تھوڑا سا جب میں نے دیکھا تو آگے مجھے پتہ چلا جہاں پہ وہ کوکنگ والا سین دکھا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک ہیومنسٹک ایلیمنٹ دکھا دیا ہے کہ وہ شی واز نو آل راؤنڈر. صحیح ہے, ان کی پروفیشنل اچیومنٹس تھیں اور پرسنل لائف میں بھی انہوں نے بہت حد تک جو ہے کافی سارے ان کے ایکولیٹس تھے, بٹ ایٹ سم پوائنٹ کوئی نہ کوئی ان کی ہیومنسٹک سائڈ ضرور تھی. اس کے علاوہ جب 2009 والا سین ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اور ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں اور وہ ایز اے ڈاکٹر وہاں پہ سرو کر رہی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, اینڈ دین شی کمز ہوم ٹو ہر ہسبینڈ, وہاں پہ جو ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ اور جو فزیکل اسٹیٹ ہمیں دکھائی گئی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وردی کے پیچھے, اور یہ جو ایک بہت ہی نوبل پروفیشن ہے میڈیکل کا, اس کے پیچھے ایک انسان اور ایک جیتے جاگتے انسان کے احساسات چھپے ہیں. تو آئی ریئلی لائک دیٹ ایلیمنٹ کہ انہوں نے ایک کمپلیٹلی اگین ایک سپر وومن ٹائپ اسٹیریو ٹائپ اس میں انہوں نے جو ہے نا نہیں ایڈ کیا ہوا, اور ایک ہیومنائز کیریکٹر کو ضرور کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کو میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, آئی ایس پی آر کی اس سے پریویس جتنی بھی پروڈکشنز تھی جن میں سنہرے دن, الفا براوو چارلی اور ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو عہد وفا شامل تھے, اس میں ہمیشہ سے ہمیں ایک میل پرسپیکٹیو سے ملٹری کی شکل دکھائی جاتی تھی کہ جب پی ایم اے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ریگنگ ہوتی ہے یا کس طرح کی چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ ہمیں بہت ایک ڈفرینٹ اور بڑا ایک ریفریشنگ پرسپیکٹیو نظر آیا کہ اے ایم سی جیسے انسٹیٹیوٹ میں بھی جب وہ خاتون جاتی ہیں نگار جوہر, تو وہاں پہ بھی ان کو ریگنگ فیس کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی تھنک یہاں پہ ایک بہت بڑا اسٹیریو ٹائپ بریک کیا گیا ہے, بیکاز اس طرح کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ یوزلی میسکولینٹی کے ساتھ جو ہے اٹیچ کیے جاتے ہیں, بٹ یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ خواتین بھی اسی طریقے سے وہی شیکلز, وہی سارے آئیڈیاز کو بریک کر کے انہوں نے ریگنگ بھی کی, انہوں نے ان سمپل ورڈز انہوں نے ہیوملیٹ کیا ایک کیریکٹر کو, جو کہ آئی تھنک تقریباً سب انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے لیکن ہمیں اسکرین پہ اس کو دیکھنے کو نہیں ملتا. ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آرمی کو بھی انہوں نے ایک کمپلیٹلی فلالیس یا بہت ہی مائٹی قسم کے ویو سے انہوں نے نہیں دکھایا. Another thing that I really loved about this telefilm was the opening. جس طرح سے انہوں نے ایک کانوینٹ کا ماحول دکھایا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی وہاں پہ اپ برنگنگ ہوئی ہے, اور جو اوپننگ سین تھا وہ ایک اسٹیچو سے تھا. آئی تھنک وہ ایک بہت ہی بڑا یہاں پہ ایک بیریئر بریک کیا گیا ہے, اینڈ اٹ واز ایکسٹریملی ڈیئرنگ کنسیڈرنگ کہ ہمارے پاکستانی ڈراماز کے اوپر کتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کیا چیز دکھائی جا سکتی ہے اینڈ کیا چیز نہیں دکھائی جاتی. اٹ آلسو گیو دی امپریشن کہ مائنورٹیز کی طرف بھی جو ہے ایک انکلوسیوٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے یہاں پہ. اس ٹیلی فلم کے ریسیپشن کی اگر بات کی جائے تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریسیو کیا گیا ہے, اور میں جتنے بھی کامنٹس اور ریویوز دیکھ رہی تھی پیپل آر گوئنگ گاگا اوور اٹ. لیکن یہاں پہ ایک ایلیمنٹ جس کے اوپر کرٹیسزم آ رہی ہیں, بہت ساری میمز بھی بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا میں بہت حد تک ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے, وہ آرمی ڈاکٹرس کا پورٹریل جس طریقے سے دکھایا گیا ہے اس کے اوپر ہے. ایک سین ہے جہاں پہ کچھ بات اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم آرمی ڈاکٹرز ہیں, کوئی عام ڈاکٹرز نہیں ہیں. ہم عام ڈاکٹرز نہیں, ہم یونیفارم پہنے ڈاکٹرز. تو یہ والی جو چیز تھی آئی تھنک اٹ ہیز ٹریگرڈ اے لاٹ آف پرائیویٹ ڈاکٹرز
جنہوں نے کووڈ کے ٹائم میں بھی بہت زیادہ سیکریفائسز دی ہیں, اوور ٹائم انہوں نے کیا ہے اور بڑے مشکل حالات میں, کم فنڈز میں اور ہر طرح کے حالات کے ساتھ انہوں نے بیٹل کیا ہے. تو ان کی ایفرٹس کو یہ جو ایلیمنٹ ہے اس نے بہت حد تک ان کی ایفرٹس کو ڈاؤن پلے کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کا کرٹیسزم بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کر کے پورٹری کیا جا سکتا تھا تاکہ تمام میڈیکل کے شعبے سے جتنے بھی منسلک لوگ ہیں ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا جائے اور ریکگنائز کیا جائے. سو آل ان آل اٹ واز اے ریئلی فیل گڈ مووی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ مینشن کی جائے, وہ یہ ہے کہ اس ٹیلی فلم کی اٹینشن ٹو ڈیٹیل, جس میں اگین ڈائریکٹر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. جس طریقے سے ایک 80s کا پورا سیٹ اپ دکھایا گیا ہے, اور اگر ہم پرانے ڈراماز کی 80s کی بات کریں جن میں تنہائیوں اور دھوپ کنارے شامل ہیں, تو اسی طرح کی ڈریسنگ ہمیں جو ہے اس سارے سیناریو میں نظر آتی ہے. جو پورا شادی کا سیٹ اپ ہے, دا ہول ایسنس آف دیٹ سین, وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ریکریٹ کیا گیا ہے. لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ نگار جوہر کے ہسبینڈ کا جو کیریکٹر تھا جوہر کا, وہاں پہ میں آج ساری خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی دیٹ جوہر از دا اسٹینڈرڈ. لیڈیز, گرلز, نیور ایکسپیکٹ اینی تھنگ لیس دین دس. جوہر نے ہمیں ایک بینچ مارک ہمارے لیے سیٹ کر دیا ہے کہ ایک اچھا ہسبینڈ, ایک اچھا پارٹنر کس طرح کا ہوتا ہے, وہ کیسے اپنی وائف کو یا اپنے پارٹنر کو سارے زندگی کے چیلنجز کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اسٹک کرتا ہے. ان دی اینڈ آئی وڈ سے دیٹ اٹ واز اے گریٹ انیشیٹو, اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے ہیروز کی اسٹوریز جو ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اپنے بیچ میں ایسے کتنی شاندار ایگزامپلز موجود ہیں. ہمیشہ سے ایک کرٹیسزم جو کہ پاکستانی نیشن کے اوپر ہوتا ہے اور ہم خود ہی ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کہ ہمارے آئیڈیلس جو ہیں وہ یا تو ویسٹرن آئیڈیلس ہیں یا پھر ہم نے کسی مووی کے کیریکٹر کو ہمیشہ سے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے. ریئل لائف ایگزامپلز ہمارے سامنے نہیں ہیں. اگر خواتین کی بھی بات کی جائے تو ہمیشہ سے مارگریٹ تھیچر یا ہلری کلنٹن جیسی خواتین جو ہیں ان کو بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اور بڑا ان کے اوپر بات کی جاتی ہے, اور یہاں پہ پاکستانی خواتین کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ شاید اس طریقے سے جو ہے دکھائی نہیں جاتی. تو اس طرح کی فلمز بنانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی ایگزامپلز ہیں. اینڈ لیفٹیننٹ نگار جوہر کے علاوہ بھی کتنی خواتین ہیں جنہوں نے شیکلز بریک کی ہیں, جن میں مین نام بے نظیر بھٹو, ہو واز دا فرسٹ فیمیل ہیڈ آف این اسلامک کنٹری, ان کا نام شامل ہے. اس کے علاوہ اگین جیسے زینت عرفان کی میں نے پیچھے اگزامپل دی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ایک اسٹیریوٹائپ بریک کیا ہے. اس کے علاوہ ملالہ یوسفزئی اور مختارہ مائی, اینڈ یہ جو ساری خواتین ہیں یہ ایک وائس آف ریزسٹنس رہی ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے سارے چیلنجز کو ٹیکل کیا ہے.